बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है किताबुल जनाइज चैप्टर में कि कब्र में 4 सवालात किए जाएंगे। 4 का अदद मौजूद नहीं, लेकिन सवाल जो बताए गए वो मैं गिन के बता रहा हूं 4 है कि कब्र में ये सवाल होंगे। पहला सवाल होगा मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा मां दीनों का, तेरा दीन क्या है। तो क्या ख्याल है कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, यह जवाब दिया जाएगा या कहा जाएगा दीन इल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो अगर कब्र में जाकर इस्लाम दीन है तो कब्र से बाहर भी इस्लाम ही दीन होना चाहिए। इन मौलवियों को छोड़ो, इन शेखुल हदीस, शेखुल कुरान और मुफ्ती आजम और फलाना आजम, इनको छोड़ो, इन्होंने अपनी कब्रों में जाना, पता नहीं इनके साथ क्या हो रहा होगा। हम तो इस किताब के पाबंद हैं, सीधी सी बात है। वो अपने अमाल अपने साथ ले गए, हम किसी के पाबंद नहीं है। हमें हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए कि मोमिन जो है जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है। अब हमारे हिसाब से तो एक तीसरा सवाल भी होना चाहिए था कि तुम्हारा मसलक क्या है। और जी इस्लाम तो सारी कहते हैं, मुसलमान तो सारी कहते हैं, अगर हम अहले हदीस और देवबंद और बरेलवी और शिया नहीं लिखेंगे तो फर्क कैसे पता चलेगा। तो फिर अल्लाह ताला को भी चाहिए कि फरिश्तों के एक सवाल साथ ये भी लगा लो उसके ज़ैल में एक जुज नंबर 1 कि दीन तो बता दिया, आप बताएं आपका मसलक क्या है। तो ये मौलवियों के सारे ढकोसले खत्म हो जाएंगे जो इधर इन्होंने मस्जिदों के बाहर ये मुसलमानों में तफरके डाले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया में कई मुसलमान मुल्क हैं जहां पे ये तफरका नहीं है। मलेशिया के अंदर किसी मस्जिद के बाहर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया नहीं लिखा होता। सऊदी अरब के बाहर मस्जिदों के बाहर किसी मस्जिद के सिवाय उसके नाम के मस्जिद सैयदना अबू बकर, मस्जिद सैयदना अली, मस्जिद सैयदना इमाम बुखारी, ये इस तरह नाम है, लेकिन किसी मकतबा फिक्र का नाम नहीं लिखा हुआ। ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये बेहुदा कल्चर, और यही फिर इंजेक्ट हुआ है चाइना के अंदर। आप हैरान होंगे, मैं चाइना के अंदर गया, जुलाई 2004 की बात है, मुझे हैरानगी हुई कि चाइना के मुसलमान भी बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया हैं। हालांकि उन बेचारों को पता ही नहीं कि बरेली क्या चीज है, देवबंद क्या चीज है, अहले हदीस क्या चीज है, शिया किस चीज का नाम है। इंडिया के शहर है बरेली और देवबंद। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि जितनी बीमारी इंडिया पाकिस्तान के अंदर है ये फिर एक्सपोर्ट हो जाती है दुनिया के बाकी मुसलमान मुल्कों के अंदर। इस एतबार से ये वाकई गुमराही का किला है हमारा मुल्क बना हुआ इस वक्त। ये जितनी गुमराहियां यही बाहर जाती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं। अच्छी चीज तो बड़ी मुश्किल से, अब शुक्र है हक की आवाज यूट्यूब के जरिए पहुंचना शुरू हुई है, वरना चैनल्स पे तो कोई बात ही नहीं हमारे जैसे लोगों को करने देता। अल्लाह अकबर। तीसरा सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इस मर्द के बारे में तू दुनिया में क्या कहा करता था, क्या अकीदा था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा। तिरमिज़ी के अल्फाज है मन नबियों का, तेरा नबी कौन है। तो दोनों सवाल ठीक हैं। इसमें जो कहते हैं कि कब्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुस्नद इमाम अहमद में एक हदीस मौजूद है। वो शख्स फिर पूछेगा कि आप किस मर्द के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, तो फरिश्ता कहेगा अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, उस शख्स के बारे में जिसको अल्लाह ने तुम में नबी बनाकर मबूस किया था। फिर कहेगा मोमिन हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें जितनी वो चेमा गोइयां होती हैं वो मैंने मसला नंबर 7 के नाम से हाजिर और नाजिर से मुताल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा, उसमें मैंने डिटेल के साथ इस चीज को एड्रेस किया। आज महल नहीं है, जिसको शौक हो वो देख सकता है। तीसरा सवाल होगा कि इस शख्स के बारे में तू क्या कहा करता था, या यह सवाल होगा कि तेरा नबी कौन है। अब इन 3 सवालों के बाद एक चौथा सवाल है। जो मोमिन होगा, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं कि वो तीनों सवालों के जवाब दे देगा कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर हैं। उसके बाद जब वो जवाब दे लेगा तो जो मुमिन होगा, इसके बारे में मुस्नद इमाम अहमद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 18,733 नंबर और सुनन नबी दाऊद के अंदर 3,212 और 4,753, ये 2 हदीसें सुनन नबी दाऊद में। अल्फाज आगे चलते हैं कि जब वो जवाब दे लेगा तो फरिश्ते फिर उससे सवाल पूछेंगे कि तुझे कैसे मालूम हुए इन सवालात के जवाब। ये चौथा सवाल है जो छुपाया हुआ है मौलवियों ने, क्योंकि मौलवियों की रोटी बंद होगी, ये चौथा सवाल बता दें।
یہی تو اصل چیز ہے، صراط مستقیم اسی سے تو ملنا ہے۔ تو چوتھا سوال فرشتہ یہ پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا، تو نے کیسے یہ سوالوں کے جواب دے دیے؟ تو وہ مومن کہے گا میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو میں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور میں ایمان لے کر آیا۔ میں نے کیا چیز پڑھی تھی؟ کتاب اللہ۔ اور انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ان کی پبلک پھر کیا قبر میں جا کے جواب دے گی؟ قرآن جس نے پڑھا ہوگا نا، اب پتہ چل گیا کہ کس مومن نے، کون مومن ہے جس نے قبر کے اندر جا کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، جس نے پوری زندگی قرآن پاک کو سوائے سورہ یاسین اور سورہ ملک کے، وہ بھی بغیر ترجمے کے پڑھنے کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی۔ اس نے خواہ کہنا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو تصدیق کی، خواہ تصدیق کی، اس کو تو پتہ ہی نہیں کتاب اللہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اتنے جھوٹ چل جان گے، کب فرشتہ نے تو نہیں جھوٹ بولیا جا سکتا، فرشتہ نے بولو گے اللہ انہوں دس دے گا، اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ فرشتوں کے ساتھ تو کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اور بخاری اور مسلم کے الفاظ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ ابراہیم جو سورت نمبر ہے 14، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 27 جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، آپ کے قرآن پاک میں 260 نمبر پیج پہ پہلی آیت ہی یہی ہے، 260 نمبر پیج پہ، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالی ثابت قدم کر دیتا ہے ایمان والوں کو اس صحیح قول کے اوپر۔ صحیح قول کون سا؟ کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے پروفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو مر گیا اس کی آخرت شروع ہو گئی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو کتاب نہیں پڑھتے، وہ آگے آ جائے گا۔ ابھی تو منافق نے جو جواب دینے ہیں، اور اس کے جواب میں چوتھا سوال جو فرشتے کریں گے وہ آگے میں بتاتا ہوں۔ تو گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، خود نہیں گمراہ کرتا، انہوں نے گمراہی خریدی ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی روک نہیں سکتا، زبردستی تو اس نے ہدایت نہیں دینی ہے۔ ہاں جو چاہتا ہے گمراہی اس کو دے گا، اور جو ہدایت چاہے گا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ العنکبوت کی آخری آیت ہے۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں، آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ پڑھ کے دیکھ لو قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی قول ثابت کے اوپر قائم رکھتا ہے، اور آخرت یعنی قبر میں بھی، اور قیامت کے دن بھی۔ اور وہ قول ثابت کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے پروفٹ محمد رسول اللہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں جی، اب آ جائیے جناب، منافق کے ساتھ کیا ہوگا؟ پہلا سوال پوچھا جائے گا مر ربو کا، تیرا رب کون؟ وہ کہے گا ہائی ہاتا ہائی ہاتا، لا ادری لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ آپ ذرا حسرت کا اندازہ لگائیں اس وقت جب انسان پر ہوگی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو دنیا میں کلمے پڑھتے رہتے ہیں تو آخرت میں بھی کلمہ پڑھ لیں گے، اس طرح نہیں ہوگا، اتنا سوکھا کام نہیں ہے۔ وہ تو حدیث میں بتا چکا صحیح بخاری سے شروع میں کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا۔ انکار کرنے والے، جس نے دنیا میں رسول اللہ کی ماننے سے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں کیسے رسول اللہ کو مان لے گا وہ؟ اللہ اکبر۔ منافق سے دوسرا سوال ہوگا، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ تیسرا سوال ہوگا، مجھے کہے گا مجھے نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ پھر چوتھا سوال اس سے ہوگا، وہ تجھے سوالوں کے جواب کیوں نہیں آ رہے؟ فرشتے پوچھیں گے یہ چوتھا سوال منافق سے، یا وہ جو گناہگار شخص ہے اس سے۔ تو اب آگے سے سنیں وہ کیا کہے گا۔ میرا خیال ہے اکثریت اللہ معافی دے شاید پاکستانیوں کی اسی جواب پر ہوگی۔ وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سنی۔ اسی تے شروع تو ہی اینجی کر رہے ہیں، ہم تو شروع سے یہی کر رہے ہیں۔ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ یہ الفاظ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں، اور میں انٹرنیشنل نمبر بھی بخاری کا بتا دوں 1374،
کتاب الجنائز میں بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے چوتھے سوال کے جواب میں۔ اللہ اکبر والعیاذ باللہ تعالی۔ اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، اس لیے میں کہتا ہوں پڑھ پڑھا کے سنی بنے، سن سنا کے سنی نہیں، سن سنا کے سنی ہو جائیں گے۔ فرشتے پھر اس کو ڈانٹتے ہوئے کہیں گے تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ بھی اسی بخاری 1374 میں الفاظ ہیں، تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آگے پھر میں حق بجانب ہوں نا کہ پھر وہ آگے اس کو کہنا چاہیے، وہ قیامت والے دن تو کہے گا، وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن والے میں بھی ہے، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ تو پھر وہ کہے گا نا کہ سانو بزرگاں نے مار چھڑیا، انہوں نے دوگنا عذاب دو۔ قرآن کے الفاظ ہیں، سورۃ العذاب کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیجیے، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے۔ اور سورہ حمیم سجدہ میں تو اس سے بھی سخت الفاظ ہیں، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ اور اس پہ میں نے پورا 2 گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے، بالکل ننگا لیکچر، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، مسئلہ نمبر 71A کے نام سے۔ اس میں ہی میں نے ساری آیات بتائی ہیں کہ قرآن پاک میں آخرت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بغیر تحقیق کے بزرگوں کو فالو کرنا ہے اپنے اپنے۔ ایک قادیانی اگر قادیانی بزرگوں سے ہی مسئلے پوچھے گا، اس کو ختم نبوت کہاں سے سمجھ آئے گی؟ اسی طریقے سے باقی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اگر اپنے اپنے بابوں کے پیچھے چلیں گے، خود نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ اس کو پھر آگے کہنا چاہیے کہ جی یہ تو علماء کا کام ہے پڑھنا، جس طرح کہ ہمارے مولویوں نے پٹی پڑھا دی ہے، جی علماء کا کام ہے پڑھنا۔ فرشتے کہیں گے تو نے خود پڑھ کر کیوں نہیں حق حاصل کرنے کی کوشش کی؟ آلے بھی مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد الفاظ ہیں اسی حدیث کے صحیح بخاری کے کہ پھر فرشتے اس کے سر میں مہمان نوازی کے طور پر ہتھوڑا ماریں گے، وہ بالکل زمین کے برابر ہو جائے گا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی آواز، اس کی چیخنے کی آواز اور ہتھوڑے کی آواز زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ وہ شریعت کے مکلف ہیں، وہ نہیں آواز سن سکتے۔ اگر وہ سن لیں تو یہ سارے بندے کے پتر نہ بن جائیں۔ روزانہ اگر ہتھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہوں، یہاں دفنا کے آئیں اور جنازے اس کے قبرستان کے گیٹ پہ پہنچے اور دھڑل کی آواز آئے پیچھے اس قبر میں سے، تو پتہ چل جائے اتنے بڑے داڑھی والے بزرگ تھے اور تسبیحوں والے اور پگڑی والے اور شلوار ان کی جو گھٹنوں تک پہنچی ہوتی تھی، اتنے بڑی جماعت کے امیر بھی تھے اور یہ تھوڑا پڑ گئے ان کو۔ تو پھر سارے میری بات کہہ رہے ہوتے ہیں یار بزرگ پرستی چھوڑو، لیکن اگر یہی بات ہوگی تو کیسے؟ دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ دیکھ کر تو ساروں نے مان لینا ہے۔ اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے خواہش کی اس بات کی، لیکن میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابھی عذاب قبر کا ٹاپک نہیں، ورنہ اس پہ تو کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابیح کی پہلی جلد میں ہی عذاب قبر سے ریلیٹڈ بخاری اور مسلم، اس کے علاوہ بھی تقریباً 11 مزید کتابوں سے، کتب ستہ اور باقی کتابوں سے احادیث موجود ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہی یہ منافق کے کانٹیکسٹ میں وہ آیت پھر کیوں نہ پڑھ دوں، یہ آیت نکال لیجئے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ اب جب مومن کا ذکر ہوا تو سورہ ابراہیم پڑھی، اب یہ آیت وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اور یہاں پر میں یہ آیت پڑھتا ہوں۔ 123 نمبر آیت ہے، پیج نمبر 321 پارہ نمبر 16 میں، یہ بلو والے قرآن پاک میں، سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 اور آیت نمبر 123۔ آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو قصہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب کیا کہ اب اس جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تو پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی، اے انسانوں سن لو۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اتارتے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا اب دنیا میں اتر جاؤ، اور جب کبھی ہدایت کی کوئی کتاب آئے گی،
فمن اتبع ہدایا، تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقا، تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدقسمت ہوگا۔ یہ اگلے الفاظ بھی ذرا سن لیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس آیت نے مسئلہ تقدیر حل کر دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، اللہ تو چاہتا ہے، اللہ نے تو ہدایت دی ہوئی ہے، اور جی اللہ کی توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ توفیق پتہ ہے کس سے چھینی ہے؟ جو پاگل ہے اس سے توفیق چھین لی ہے۔ جس کی عقل کام کرتی ہے اس کو توفیق ملی ہوئی ہے۔ آج تک کبھی ہمارے آباء و اجداد میں بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور شیطان ٹینجیبل فزیکل فارم میں سامنے آ جائے کہ میں تمہیں آج مسجد ہی نہیں بڑھن دینا، میں تجھے آج مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا؟ کبھی نہیں ایسا ہوا۔ شیطان کا کوئی زور ایسا نہیں ہے، صرف دعوت دیتا ہے۔ بلکہ سورہ ابراہیم میں ہی آتا ہے شیطان پھر آخرت میں جھگڑے گا اس انسان کے ساتھ۔ جب انسان تہمت لگائے گا کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا، شیطان کہے گا میں نے کہاں سے گمراہ کیا، میں نے صرف دعوت دی تھی، میرا زور تو تیرے پہ کوئی نہیں تھا۔ واقعی کبھی زور نہیں ہے۔ آج گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنسمنٹ کرے کہ فجر کی نماز جو تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا اس کو 5000 روپیہ فی نماز دیا جائے گا، شیطان سارے دنیا کے اکٹھے ہو جائیں، شیطان کا باپ بھی آ جائے کسی کو مسجد میں جانے سے نہیں روک سکے گا، یہ سارے شیطان ختم ہو جائیں گے خود بخود۔ تو ہم اندر کی ہماری ہے، اپنی ول ہوتی ہے، ہماری اپنی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دیا جو ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بدقسمت ہوگا۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ جو خود قرآن کو نہیں پڑھتا اس نے بدقسمتی خود کمائی ہے، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدقسمت ڈکلیئر کیا ہے۔ ولا یشقا، شکی نہیں ہوگا وہ۔ شقی کہتے ہیں عربی میں بدقسمت کو، سعید کہتے ہیں خوش قسمت کو۔ تو مسئلہ تقدیر بھی الحمدللہ اس حوالے سے حل ہو گیا۔